चले, रोशनी में चले। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा प्रोग्राम आप जानते हैं कलाम की रोशनी में, और इस प्रोग्राम में आज हम तजस्सुमुल इब्ने खुदा के सिलसिले में दूसरे हिस्से पर बातचीत करेंगे, और इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि आम लोगों के जहनों में जो सवालात हैं उन सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात कलाम की रोशनी में दिए जा सके। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पादरी मोहतरम पादरी फ्रेडरिक जॉन की कि वो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। और प्रोग्राम में शुरू ही हम एक ख़ास सवाल से करेंगे, और ख़ास सवाल मेरा ये है पादरी साहब कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो एक आम सवाल आम तौर पे जहनों में ये सवाल पाया जाता है वो ये है कि अगर यीशु मसीह, अगर हज़रत ईसा खुदा के बेटे हैं, तो क्या मुक़द्दसा मरियम जो हैं वो खुदा की बीवी हैं? गो कि ये सवाल हमारे मसीही हलकों में इतना हमारे ईमान के में इतना इशू नहीं है हमारे ईमान के हवाले से, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस मुआशरे में हम रहते हैं, वहाँ इसका कोई तसल्ली बख्श आप इसकी वजाहत करेंगे ताकि इसका अच्छा जवाब मिल सके? सवाल तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कि जब सवाल है और लोग इस पर बात करते हैं जी जी, तो एक तो इस लिहाज से भी इसको एड्रेस करना ज़रूरी है कि इसमें मुक़द्दसा मरियम की ज़ात इन्वॉल्व है, फिर खुदा की ज़ात इन्वॉल्व है, जी जी, और फिर यीशु मसीह का जिक्र उसमें आता है। पर मैं सोचता हूँ कि ये सवाल तो दरअसल वो लोग उठाएंगे जो खुदा पर तो ईमान रखते हैं, लेकिन शायद खुदा की ज़ात की असलियत और उसकी हकीकत से वाकिफ़ नहीं है। ठीक। और दूसरी तरफ जब वो मरियम के साथ, मुक़द्दसा मरियम के साथ शादी की बात करते हैं, तो फिर मुक़द्दसा मरियम और खुदा दोनों की ज़ात की बाबत अगर उनको इल्म हो तो ये सवाल करना, ये बात करना तो बिल्कुल गैर अक्ली सा महसूस होता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको इस तरह से बयान करना चाहूँ कि अगर इस सवाल के अंदर देखो दो तीन ज़ातें बड़ी गहरे तौर पर एंगेज हैं। अगर मरियम, मुक़द्दसा मरियम खुदा की बीवी ठहरी जी जी, तो खुदा भी एंगेज हो गया, मरियम भी एंगेज हो गई। फिर इस सारे सिलसिले में जो ज़ात, जो शख्सियत इसमें एक्टिव नज़र आती है वो तो फरिश्ता है। फरिश्ते ने सारी चीज़ें डेवलप की हैं और फरिश्ते ने सारी बातें मुक़द्दसा मरियम के साथ की हैं जी। तो मैं सोचता हूँ कि ये तीनों चारों, यीशु मसीह की ज़ात, खुदा की ज़ात, मुक़द्दसा मरियम की ज़ात और खुदा की ज़ात, ये चारों ज़ातें अलग अलग से एक थोड़े वक्त के लिए डिस्कस करना ज़रूरी है ताकि मालूम हो सके कि ये जो हम कह रहे हैं खुदा की और मुक़द्दसा मरियम की शादी की बात कर रहे हैं, बीवी की बात कर रहे हैं, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ये गैर अकली बात है। मिसाल के तौर पर अगर हम खुदा की ज़ात की बात करें तो कम से कम दुनिया के 3 बड़े मज़ाहब इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा की ज़ात जो है वो हर जाई है, हर जगह मौजूद है, वो गैर मुरई है, वो लाजवाल है, वो रूहानी है जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि खुदा की ज़ात एक रूहानी शख्सियत है, फिर खुदा की ज़ात एक नूरानी शख्सियत है। ठीक है, ठीक। खुदा की ज़ात एक जलाली शख्सियत है। तो जो ज़ात रूहानी है, जलाली है, रूहानी है, गोया कि वो मटेरियल बॉडी नहीं है। ठीक। गो के अगर हम नए अहदनामे में मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त पढ़ें, पहला ख़त उसका 15वां बाब, तो उसमें वो कहता है कि अगर नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। तो अगर हम बॉडी के तौर पर देखें तो ये फिर रूहानी बॉडी है, एक रूहानी शख्सियत है, रूहानी ज़ात है। तो रूहानी ज़ात जब हम कहते हैं तो दैट मीन्स कि वो मटेरियल बॉडी नहीं है कि जिसको छुआ जा सके, ठीक है, या जिसको देखा जा सके इन मटेरियल आंखों से। और फिर खुदा की ज़ात के बारे में हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं और दुनिया के तीनों बड़े मज़ाहब जो हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदियत, इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा की ज़ात जो है वो इंसान की सोच के हिसाब से काम नहीं करती। सही। वो अपने हिसाब से काम करती है, फिर वो अपनी हिकमत से काम करती है, वो किसी और की हिकमत को बुरुए कार नहीं लाती। ये जो बात की जा रही है कि वो मुक़द्दसा मरियम के साथ शादी है, मुक़द्दसा मरियम उसकी बीवी,
مقدسہ مریم کی ذات کی بابت ہم دیکھیں تو مقدسہ مریم کے بارے میں تو کلام اور ہم سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ روحانی اور نورانی اور جلالی ذات صرف خدا کی ہے. اور مقدسہ مریم ایک مٹیریل باڈی تھی. مقدسہ مریم کے بارے میں جو کچھ ہمیں بائبل مقدس سے ملتا ہے وہ انسان تھی، خدا نہیں تھی، نمبر 1. اور مقدسہ مریم مقدسہ تھی، قدوس نہیں تھی، کیونکہ قدوس کا لفظ جو ہے وہ صرف خدا کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہاں، اس کے بارے میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم کئی دفعہ فرشتوں کو بھی قدسی کہتے ہیں کیونکہ وہ پاک شخصیات ہیں. تو مقدسہ مریم انسان تھی، خدا نہیں تھی. مقدسہ مریم مقدسہ تھی لیکن قدوس نہیں تھی. پھر مقدسہ مریم ایماندار تھیں، بے گناہ نہیں تھی. ٹھیک. پھر مقدسہ مریم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ مخلوق تھی، وہ خالق نہیں تھی. ٹھیک ہے. مقدسہ مریم زمینی تھی، آسمانی نہیں تھی. اور پھر مقدسہ مریم کی شخصیت جس طرح سے ہمیں بائبل مقدس سے ملتی ہے، ایک مخلوق کا خالق کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ ہونا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر خدا کی ذات کیا اتنی کمزور ہے کہ اس کو دنیا میں اپنے بیٹے کو لانے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت ہو؟ وہ ایک اس کا پلان ہے کہ وہ کس طرح سے لاتا ہے. میں سوچتا ہوں کہ ابن خدا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ابن خدا بھی خدا ہے. ہمارا ایمان یہ ہے ابن خدا جو ہے وہ مٹیریل باڈی نہیں ہے، کیونکہ ابن خدا تو خدا ہے. تو ایک روحانی باڈی، ایک اسپرچول باڈی، ایک جلالی باڈی، ایک نورانی باڈی کیسے ایک جسم سے پیدا ہو سکتی ہے؟ جسم سے پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ جب یسوع مسیح کی ابن خدا کی ہم پیدائش کا ذکر کرتے ہیں تو لفظ پیدائش کے بجائے تجسم ہی استعمال کریں. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مجسم ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے تو جسم لیتا ہے، جسم اختیار کرتا ہے. بالکل. لیکن جو پیدا ہوتا ہے وہ پہلے نہیں ہوتا. ٹھیک. تو ابن خدا تو مجسم ہوا، اور ابن خدا جو ہے وہ مقدسہ مریم کے وسیلے سے دنیا پر ظاہر ہوا ہے. مقدسہ مریم سے وہ مجسم ہوا ہے. مقدسہ مریم سے جو پیدا ہوا وہ ابن آدم تھا، اور اس آدم میں وہ ابن خدا مجسم تھا. ٹھیک. جو جسم مقدسہ مریم سے پیدا ہوا اس کو نئے عہد نامے میں ابن آدم کہا، اور اس ابن آدم میں ابن خدا مجسم تھا. اور ابن خدا پیدا نہیں ہوا، ابن خدا تو ازل سے ہے. اور مقدسہ مریم کے ساتھ جب فرشتے کی بات ہوتی ہے تو یسوع مسیح مقدسہ مریم سے پیدا ہونے کی وجہ سے خدا کا بیٹا نہیں بنا. خدا کا بیٹا تو وہ ازل سے ہے، جب مقدسہ مریم کا وجود بھی نہیں تھا. بالکل صحیح. ہاں. تو اس لیے مقدسہ مریم سے اس کی پیدائش کا ذکر کرنا تھوڑا سا ویک محسوس ہوتا ہے. اگر اس کے تجسم کی بات کریں ابن خدا کی، ہاں ابن آدم کے پیدائش کا ہم ضرور ذکر کرتے ہیں، لیکن ابن خدا تو خدا ہے اور خدا ازل سے ہے. جب یہ پروسیس شروع ہوا، جب یہ بات چیت شروع ہوئی فرشتے کے ساتھ مقدسہ مریم کی، تو وہ تو تاریخ کے ایک خاص حصے میں ہوئی، لیکن ابن خدا تو خدا کی ذات کے ساتھ ازل سے ہے. تو اس زمانے میں آ کر جب خدا کے پلان کے مطابق جب غلطیوں خط میں پولس رسول کہتا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا، تو یہ وقت جو ٹھہرایا ہوا تھا یہ خدا کی اپنی ذات کا تھا، اس کا اپنا پلان تھا، اس کا اپنا منصوبہ تھا، جس کو ہم جج نہیں کر سکتے، ہم چیک نہیں کر سکتے کہ اسی وقت کیوں ہوا یا اس نے ایسے کیوں کیا. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ خدا کی بیوی اس طرح سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک مٹیریل باڈی ہے، اور ایک مٹیریل باڈی جو ہے وہ ایک روحانی باڈی کے ساتھ وہ جسمانی ریلیشن نہیں رکھ سکتی جس طرح سے ہم انسان سوچتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک مخصوص قسم کا ریلیشن شپ ہے جو ایسا امکان ہی نہیں ہے. نہ اس کو بایولوجی ایکسیپٹ کرتی ہے، نہ اس کو سائیکالوجی ایکسیپٹ کرتی ہے، نہ اس کو تھیولوجی ایکسیپٹ کرتی ہے، اور نہ اس کو کوئی لاجک ایکسیپٹ کرتا ہے کہ مٹیریل باڈی کسی روحانی باڈی کے ساتھ وہ جسمانی ریلیشنز رکھے جس طرح سے میاں بیوی کے انسانوں کے بیچ میں ہے. صحیح. بھائی صاحب اگر آپ اجازت دیں میں ایک اور سوال آپ سے عرض کروں کہ کچھ لوگ دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے مقدسہ مریم خدا کی ماں. تو بہت سے ایسی بھی باتیں ہیں جن پہ سوال کیا جا سکتا ہے. کیا یہ دیکھو یہ فریزز ہیں کچھ جو ہماری اپنی بھی کچھ غلطیاں ہیں، کچھ ہم نے فریزز کا چناؤ کرنے میں غلطی کی ہے. ٹھیک.
دیکھو مقدسہ مریم کو خدا کی ماں کہنا اور یسوع مسیح کی ماں کہنا دو فرق باتیں ہیں. فرق باتیں بالکل صحیح. کیونکہ یسوع مسیح نام اس ذات کا رکھا گیا جو مقدسہ مریم سے ابن آدم پیدا ہوا, جس میں ابن خدا مجسم تھا. ٹھیک ہے. اب جب ہم کہتے ہیں خدا کی ماں تو اس سے بہت سارے سوالات اٹھ جاتے ہیں. یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا. تو میں تو اس کے علاوہ اس کے اوپر اور کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس فریز کو ری فریز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ مسیحی ایمان کے قریب نہیں ہے. کیونکہ یسوع مسیح کی وہ ماں تھی اور کہا بھی گیا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ابن مریم ہے. ابن مریم ہے. ٹھیک ہے. اور اس ابن مریم جو ہے وہ تو ابن خدا ہے. صحیح. لیکن ابن خدا جو ہے وہ تو خدا کا بیٹا ہے. اب یہ ایک بہت بڑی فلسفی, ایک بہت بڑا راز ہے, بہت بڑا بھید ہے جو عام انسان نہیں سمجھتے کہ ابن خدا اور ابن آدم ایک ساتھ کیسے رہے, جو ڈیول نیچر کی ہم بات کرتے ہیں. جی بالکل. اور یہ بات جو ہے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے سمجھنا جب تک کوئی روح القدس سے متحرک ہو کر اس بات کو سمجھنا نہ چاہے. بے شک اس میں تو کوئی تو ابن خدا جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. جی. ابن مریم جو ہے وہ ابن آدم ہے, جس میں خدا کا بیٹا مجسم تھا. جو مجسم کی تھیوری ہے, ہماری فلسفی ہے, وہ تو یہی کہتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اسی طرح سے ادا کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے. خدا کی ماں کہنے سے یسوع مسیح ابن خدا کی ماں کہنا تو ایک بہت ہی ایک فرق, ایک اور ایشو اٹھ جاتا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ اس کو ایک اور طریقے سے ہی دیکھا جائے, کیونکہ مسیحی ایمان جو ہے وہ یہیں تک ہے کہ ابن خدا مجسم ہوا, اور جو مقدسہ مریم سے جسم پیدا ہوا جس کو ابن خدا کہا گیا, ابن آدم کہا گیا, وہ ابن مریم بھی کہلایا. ٹھیک. میرے خیال سے یہ کافی ہے اس موضوع پہ. اس پہ ہم اور بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن کسی اور پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ضرور اس چیز کو ہم کلیئر کریں. بھائی صاحب ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا کہ مقدسہ مریم ہی کیوں چنی گئی؟ دیکھو یہ سوال جو ہے, یہ سوال تو بنتا ہے, سوال تو ہے, لیکن ہم جنہوں نے چنا نہیں ہے, یہ تو چننے والے کی مرضی پر بیس کرتا ہے, اور چننے والا جو ہے وہ خدا ہے جس کو ہم نے اپنا خدا مانا ہے. پھر ہم اس کے فیصلوں پر کویشچن ریز کریں, یہ تھوڑا سا نامناسب لگتا ہے. لیکن جب اس کا چناؤ ہوا مقدسہ مریم کا, تو کچھ حقائق کی نشاندہی میں کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ دیکھو مریم کا جب چناؤ ہوا تو اس کو اس ماحول میں رکھا گیا اور اس کو اس خاص مقصد کے لیے تیاری کروائی گئی. اور مقدسہ مریم جہاں پر رہتی تھی جب اس کا چناؤ ہوا ہے ان کا, تو وہ یہودیت میں ایک ادارہ تھا جس کو ادارہ دوشیز خان کہتے ہیں, جہاں پر اور بھی لڑکیاں رہتی تھی جو مسیح کے انتظار میں, مریم کا نام بھی اس لیے لوگ رکھتے تھے, اور مسیح کے انتظار میں لڑکیوں کو لوگ کنوارا بھی رکھتے تھے کیونکہ کنواری سے پیدا ہونا تھا اس نے. لیکن اب سب کنواریوں سے تو یسوع مسیح نے پیدا نہیں ہونا تھا, کسی ایک کا ہی چناؤ خدا نے کرنا تھا. تو ان میں سے مقدسہ مریم کا چناؤ جو ہے وہ خدا کے خاص فضل سے ہے. اور فرشتے نے اس بات کا ذکر کیا, اور فرشتہ جب مقدسہ مریم سے ملا تو اس نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ خداوند کا فضل تجھ پر ہے. اور فضل کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو فضل دراصل خدا کا وہ فعل ہے, وہ کریکٹر ہے جس سے وہ اپنے رحم کو اور اپنی محبت کو ظاہر کر کے تو لوگوں کو اپنے قریب لاتا اور اپنی خوشنودی میں لاتا ہے. صحیح. تو اس کی خوشنودی میں آنے کا ایک خدا کا, دیکھو نیک اعمال سے کوئی خدا کے حضور میں راست باز نہیں ٹھہرتا. ٹھیک ہے, بالکل جو کرسچن تھیولوجی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب نیک اعمال کی ڈیفینیشن بھی لوگ مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. کئی دفعہ لوگ احکامات کی بجائے آوری کو نیکی کہتے ہیں. اب خدا نے مجھے حکم دیا ہے, خدا کے حکموں پہ عمل کر رہے ہیں تو یہ نیکی نہیں ہے, یہ تو خدا کے احکامات کی بجائے آوری ہوگی. ٹھیک ہے. پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں جو خدا کی طرف سے کلام میں ہم پر فرض ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے, تو فرائض کی انجام دہی اور خدا کے احکامات کی بجائے آوری نیکی نہیں ہے. ٹھیک. نیکی تو کوئی اس سے الگ سے چیز ہے. اور پھر جو نیکی جس کو ہم نیکی کہہ رہے ہیں, جب ہم ایک کام کرتے ہیں تو ہم ایک اور گناہ کرنے سے بچتے ہیں. اگر ہم خدا کے احکامات کے اگینسٹ جاتے ہیں تو پھر ہم گناہ میں چلے جاتے ہیں.
صحیح. تو جب ہم خدا کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں تو ہم شاید گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. ہم وہ کرتے ہیں تو پھر گناہ نہیں ہوتا, اگر وہ نہیں کرتے تو پھر گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مقدسہ مریم تو وہ نیکی نہیں ہے. اپنے آپ کو دنیا سے الگ رکھنے کی کوشش کی آپ کا؟ نہیں, وہ اس کا پروگرام, اس کا طریقہ یہ تھا کہ دیکھو خداوند یسوع مسیح کی مسیح کا کانسیپٹ جو یہودیت میں تھا جی, اس کے بارے میں لوگ مینٹلی تیار ہو رہے تھے. اور جس زمانے میں یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی ہے اس سے پہلے ہیکل میں ایک مخصوص ادارہ تھا جہاں پر اور بھی کنواری لڑکیاں رکھی جاتی تھیں, اور وہ ایک مخصوص ادارہ تھا جس کو انگریزی میں دا انسٹیٹیوشن آف ورجنس لکھا گیا تاریخ کی کتابوں میں, انسٹیٹیوشن آف ورجنس. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ادارہ دوشیزگان. ٹھیک. تو وہاں پر اس کو رکھا گیا تھا. اور مقدسہ مریم کی سٹوری تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے, اگر ہم اس میں جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. جب اس کے والدین کے ہاں اولاد نہیں تھی, اچھا, مقدسہ مریم کے والدین کے ہاں اولاد نہیں تھی, اور بہت عدیل عمر میں جا کر ان کو یہ بیٹی ملی, لیکن دعاؤں کے نتیجے میں ملی, اور دعاؤں میں یہ وعدہ تھا کہ جو بھی اولاد ہمیں ملے گی ہم خدا کی خدمت کے لیے دے دیں گے. تو دودھ چھڑانے کے بعد سے ہی مقدسہ مریم کاہنوں کی نگرانی میں ہیکل میں تھی. باقی لڑکیاں تو پرورش پانے کے بعد وہاں آتی تھیں, لیکن یہ دودھ چھڑانے کے بعد ہی وہاں چھوڑ دی گئی تھی. اور اس کی تربیت, اس کی پرورش خداوند نے ایک خاص ماحول میں خاص طریقے سے کی ہے, کیونکہ خدا نے ان کو اس وعدے کے تحت یہ بچی دی تھی. تو اسی سلسلے میں پھر خدا کا اس پر نظر ازل سے شروع سے تھی. جب سے اس کی پیدائش ہوئی پھر خدا نے ایک مخصوص وقت پر آ کر تو اس کو پیغام دیا فرشتے کے ذریعے. جبرائیل فرشتہ اس کے پاس آیا, اور اگر ہم اس حوالے کو دیکھ لیں, یہ لوکا کی انجیل میں بڑا کلیئرلی یہ پیغام لکھا ہوا ہے. مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب, اور اس میں فرشتہ جب مقدسہ مریم سے ملتا ہے تو خدا کے فضل کا وہ خصوصاً ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کا فضل تجھ پر ہے. جی, اور میں چاہوں گی کہ ناظرین آپ لوگ ضرور بائبل مقدس جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھیے اور ان حوالہ جات کو آپ دیکھیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے ان چیزوں کو میں 30ویں آیت پڑھتا ہوں. فرشتے نے اس سے کہا, اے مریم خوف نہ کر, کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. تو یہ جو اس کا چناؤ ہے یہ کسی نیکی کی وجہ سے, نیکی میں تو یہ کہتا ہوں کہ مطلب اس مریم کی راست بازی کی وجہ سے اس نہیں میں ہے. نہ تو مریم کی راست بازی کو خاطر میں لایا گیا, راست باز وہ تھی, مقدسہ وہ تھی, لیکن وہ خاطر میں نہیں لایا گیا اس کو. پھر مقدسہ مریم کی خواہش نہیں تھی اس میں, یہ خدا کے پلان کے مطابق ہوا ہے. پھر چونکہ وہ ایماندار تھی, وہ بے گناہ نہیں تھی, اس کی بے گناہی کو خاطر میں نہیں لایا گیا. یہ خدا کا پیور فیل ہے کہ خدا نے اپنے فضل سے اس کو چنا ہے اپنے اس خاص مقصد کے لیے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس دنیا پر ظاہر کرے, صحیح, اس ابن آدم میں مجسم کر کے. اور لوگوں نے اس کا تجربہ کیا, اور یسوع مسیح نے کئی بار کہا کہ تم میرے کہنے پر ایمان نہیں رکھتے تو میرے کاموں سے ہی جان لو کہ میں کون ہوں. تو اس کے کاموں سے ہی لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ ابن خدا ہے, اور کلیسیا اسی لیے اس ایمان پر قائم ہے کہ وہ ابن خدا ہے. ٹھیک, مجھے امید ہے کہ ناظرین کو اس سوال کا تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا. میرا ایک سوال اور ہے پائی صاحب, اور وہ بھی مقدسہ مریم ہی کے حوالے سے ہے, اور وہ سوال کچھ یوں ہے کہ مقدسہ مریم, آپ نے کہا کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ مقدسہ مریم کو یہ پیغام خدا کی طرف سے دے دیا گیا, مطلب ایک طرح سے اس کو یہ ٹاسک ایک تھا اس کے پاس کہ یہ لیکن سوچنے کی بات جو مجھے اکثر میں محسوس کرتی ہوں کہ مقدسہ مریم نے اس بات کو کیسے قبول کر لیا. میں کنواری ہوتے ہوئے حاملہ, معاشرے میں کیا اس وقت مقام ہے ایک کنواری کا حاملہ ہونا؟ دیکھو بات یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ مقدس لوکا کے انجیل میں ریکارڈ ہوئی ہے, سب سے لمبا ریکارڈ ہے اس سارے مکالمے کا جو فرشتے اور مقدسہ مریم کے بیچ میں ہوا. ٹھیک ہے, اس میں مریم نے رجسٹ کیا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہ گھبرا گئی. جب اس کو کہا گیا 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے, یہ کیسا پیغام ہے. اور پھر اس نے آرگیومنٹ کیا کہ میں تو مرد کو نہیں جانتی. تو اس نے گویا کہ اس نے کہا کہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دے گا مجھے. اور وہ اس کے حساب سے تو پہلے فرسٹ اس میں تو مریم کو, مقدسہ مریم کو ایسا لگا کہ یہ میری موت کا پروانہ ہے. بالکل, وہ سٹوننگ میرے خیال سے ایسے حالات میں تو سٹوننگ کی سزا تھی. یہودی لوگ فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں, اور جب مقدسہ مریم نے جبرائیل فرشتے کو دیکھا
تو جبرائیل فرشتے کے بیانات پر تو اس کا کوئی کویشچن ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن جو کانٹیکس تھا جس میں وہ رہتی تھی اس میں چونکہ خطرات تھے اس پیغام کو قبول کرنے کے، اس کے لیے اس نے فرشتے سے بات بھی کی، گھبرا گئی، ڈر گئی، خوف زدہ ہوئی، پھر اس نے آرگیو کیا کہ میں تو مرد کو بھی نہیں جانتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا آپ مجھے کیا پیغام دے رہے ہو. جی مریم نے فرشتے سے بھی کہا کہ یہ کیوں کر ہوگا، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ فرشتے پر ایمان بھی رکھتی ہے. بالکل وہ فرشتے کی بات کو اتنا لائٹ نہیں لے رہی، وہ خدا کا پیغام ہی اس کو مان رہی ہے. اور فرشتوں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو فرشتے روحانی شخصیات ہیں لیکن خدا نہیں ہے. نمبر 1 ٹھیک، فرشتے مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے. فرشتے خادم ہیں، مخدوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور فرشتے وہ خدام ہیں جو نہایت ہی فرمانبردار ہیں، اونسٹ ہیں، ریاکار نہیں ہیں. تو جو بات ان کو وہاں سے ملتی ہے وہ ہو بہو آ کے وہ پہنچا دیتے ہیں. تو جبرائیل فرشتہ جب مقدسہ مریم سے ملا ہے تو اگر اس کے مکالمے پر ایک منٹ کے لیے نظر کریں تو میرے پاس بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. جو شروع میں ہم نے سوال کیا تھا جس میں خدا اور مقدسہ مریم کی شادی کا ذکر ہوا، میاں بیوی بننے کا ذکر ہوا، تو اس میں اس مکالمے کو اگر ہم دیکھیں تو خدا خود سے یہاں نہیں آیا، فرشتہ ہی مسلسل گفتگو کر رہا ہے، اور فرشتہ خدا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ پیغام لے کر آیا ہے، اور لکھا ہے کہ خدا نے فرشتے کو بھیجا، پہلے باب کی 26ویں آیت میں. تو جبرائیل فرشتہ آیا ہے، خدا نہیں آیا، اور خدا نے فرشتے کو بھیجا ہے. فرشتے نے ہی اسلام کیا، فرشتے نے ہی مریم کو یقین دلایا، فرشتے نے مریم کو یقین دلایا کہ تجھ پر فضل ہوا ہے، خدا تیرے ساتھ ہے. فرشتے نے ہی کہا کہ خوف نہ کر، فرشتے نے ہی پیغام دیا. فرشتے نے کہا اور مریم نے جواب دیا. فرشتے نے کہا کہ فرشتے نے مریم سے کچھ کہا اور مریم نے فرشتے سے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. پھر فائنلی اس نے ساری باتوں کو دیکھ کر کہ یہ فرشتہ جو باتیں کر رہا ہے یہ ایک بڑی خاص شخصیت ہے. اور جبرائیل فرشتہ تو بڑا مقرب فرشتہ تھا. جی بالکل. تو جب سب کچھ ہو گیا تو مقدسہ مریم کی اس جملہ بولنے کے بعد اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں یہ آیت 38ویں آیت پہلے باب کی، تو لکھا ہے کہ مقدسہ مریم نے فائنلی کہا میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. کلمے سے، خدا کے پیغام سے یہ سب کچھ ہوا ہے. صحیح. اور خدا کا، اور میں اگر دیگر مذاہب میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو خدا یسوع مسیح کی اس پر بات کرتی ہیں کہ جیسے یسوع مسیح کو روح اللہ کہا گیا اور کلمت اللہ کہا گیا، اور بہت سارے ایسے خطابات جو ہیں مقدسہ خدا یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوئے. تو فرشتہ اور مریم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکالمے میں ہیں. تو خدا تو یہاں آیا نہیں، تو شادی کس وقت ہوئی؟ پھر شادی کیسے ہو سکتی ہے کہ روحانی اور جسمانی شخصیات میں؟ جو جسم کے رشتے جسم کے ساتھ ہوتے ہیں، بالکل روحوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے. یہ غیر عقلی بات ہے. اور پھر یہ جو بات ہے اس مکالمے میں بڑی صفائی سے جو آپ نے سوال کیا کہ کیوں چنا گیا، تو اس میں چناؤ کا یہ ہے کہ خدا نے اس پر فضل کیا ہے اور فرشتے کے ذریعے اس چناؤ کا اور اس سارے پروگرام کا اظہار فرشتے کے ذریعے سے مریم کے سامنے کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ سوالات بنتے نہیں ہیں کیونکہ لیکن لوگ سوال کرتے ہیں، اور بائبل مقدس اس کے بارے میں بخوبی بتاتی ہے کہ فرشتہ اور مریم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بڑی بامطلب ہے، بامقصد ہے، اور اسی گفتگو کے مطابق سب کچھ ہوا. تو عبرانیوں خط کا مصنف ایک جملہ لکھتا ہے جو اپنے ناظرین کے لیے میں یہ ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں. عبرانیوں کے نام خط اس کا 10واں باب، عبرانیوں کے خط کے 10ویں باب کی 5ویں آیت میں رسول نے بڑی صفائی کے ساتھ یہ لکھا ہے. دیکھیے ذرا میرے ساتھ 10واں باب اور اس کی 5ویں آیت. جی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. وہ بدن تیار کیا گیا. صحیح. بیٹا یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرے لیے تو نے ایک بدن تیار کیا ہے. گویا کہ وہ بدن خلق کیا گیا ہے جس بدن میں خدا کے بیٹا مجسم ہوا ہے. تو اس میں وہ بیٹا جس کے ہم کہہ رہے کہ بیٹا ہے تو خدا کی بیوی ہے، وہ بیٹا تو ازل سے ہے. بدن تیار ہوا ہے، بیٹا تیار نہیں ہوا. بیٹا اصلی ہے، بدن اصلی نہیں. بیٹے کا جو کانسیپٹ ہے وہ ازل سے ہے،
بیٹا ازلی تھا، بدن ازلی نہیں تھا، بدن ازلی نہیں تھا، اور بدن جو پیدا ہوا ہے وہ ابن، وہ تخلیق کیا گیا، وہ اس خلق کے لیے کیا کہا گیا گیا کہ وہ خلق کیا گیا، اس میں تیار ہوا۔ کیا گیا وہ بدن۔ اور پھر تیموتھی سے خاتم پولس رسول نے کہا کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا، جو پہلے سے تھا وہ اس زمانے میں آ کے جسم میں ظاہر ہوا ہے، پہلے وہ جسم میں نہیں تھا۔ تو یہ تجسم کی جو وضاحتیں ہیں جی جی، اس میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ابن خدا جو ہے وہ تاریخ کے اس موڑ پر آ کر مقدسہ مریم سے پیدا نہیں ہوا، وہ اس کا تو بنائے عالم سے پیشتر سے وجود قائم ہے، ٹھیک، ابھی وہ ظاہر ہوا ہے۔ پیدا ہونے والا جسم جو ہے وہ نئے عہد نامے میں بڑی کلیئر لکھا ہے، وہ ابن آدم ہے، اور اس ابن آدم کی بابت عبرانیہ خط نے اور پولس رسول نے کہا کہ وہ جسم میں ظاہر ہوا۔ عبرانیہ خط میں لکھا کہ اس کے لیے ایک بدن تیار کیا گیا جس میں اس نے ظاہر ہونا تھا۔ ٹھیک، تو بیٹا جو ہے خدا کا وہ کسی بیوی سے پیدا نہیں ہوا، اور بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ خدا کا بیٹا تو خدا ہے، اور خدا قائم بالذات ہے، اور ازل سے وہ کسی صورت میں ظاہر ہو جائے وہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ خدا جب پہاڑ پر ظاہر ہوا تو خدا پہاڑ پر پیدا تو نہیں ہوا تھا، ظاہر ہوا تھا۔ جب خدا جھاڑی میں ظاہر ہوا تو جھاڑی میں پیدا تو نہیں ہوا تھا۔ جب خدا جسم میں ظاہر ہوا تو خدا پیدا نہیں ہوا، جسم پیدا ہوا، اور اس جسم میں خدا مجسم تھا، اور پیدا ہونے والا تو ابن مریم ہے، اور ابن خدا جو ہے وہ تو ازل سے ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ ابن خدا مریم سے پیدا ہوا اس لیے مریم جو ہے وہ خدا کی ماں ہے، یہ باتیں نہایت ضعف عقل کی باتیں ہیں، غیر عقلی ابن خدا ہے، ابن خدا یسوع المسیح ہے، اور مقدسہ مریم کو ہم کسی بھی طور سے خدا کی بیوی تصور نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ یہ تصور بھی جو ہے اور اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ بے عقلی کا شکار ہے، ذوف عقلی کا شکار ہے وہ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پادری صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی سے ان تمام سوالات کی وضاحت کی، اور یہ بہت سے ابہام ہیں جو ہمارے کانٹیکسٹ میں، ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، اور اس سے مسیحی جو حلقے ہیں ان میں بھی جو تھوڑی بہت جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ فریزز ایسی ہیں جو شاید کچھ حلقوں میں اتنی قابل قبول نہیں ہیں، تو ان پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم اس پروگرام کے تحت، اس پروگرام کے وسیلے سے ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے لائیں اور وضاحت کر سکیں۔ سو ناظرین، آئندہ جب بھی آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، اپنے ساتھ بائبل مقدس ضرور رکھیں تاکہ کچھ حوالہ جات ہم جلدی سے اس کو دیکھ سکیں، مطالعہ کر سکیں، اور آپ لوگ اس میں سے خود بھی اس کو دیکھیں، اور پادری صاحب جو وضاحت کریں اس کو آپ اچھی طرح جان سکیں، ان سوالوں کا جواب آپ کو مل سکے۔ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ اس پروگرام کی ساری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پروگرام کلام کی روشنی سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے،